बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 1 अप्रैल है। पाकिस्तान पर्सपेक्टिव के साथ मैं नजमुल हसन आरिफ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इत्तफाक से आज 1 अप्रैल को जब पूरी दुनिया में कुछ ज़्यादा सियाने लोग सादा लौ लोगों को फूल बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो हमारी PDM की क़यादत ने, मियां नवाज शरीफ की क़यादत में आज कौम के सामने अपने दिल की बातें की हैं। ये दिल की बातें यकीनन इसलिए नहीं थी कि कौम के साथ वो अपनी दिल की आवाज़ मिलाना चाह रहे थे, उनके दिल की बात सामने आ गई है। आप यूँ भी कह सकते हैं कि बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। PDM की क़यादत के इस वीडियो लिंक पर होने वाले आज के इजलास के हवाले से और अदलिया पर तारी करदा बहरान के हवाले से गुफ्तगू होगी। इसके अलावा कल के व्लॉग का कुछ हिस्सा आज भी आगे बढ़ेगा। इसमें मियां नवाज शरीफ के सऊदी अरब जाने, उम्रा की अदायगी करने और वहाँ पर अपने ख़ानदान के लोगों के साथ मुशावरत की एक नहीं बल्कि कई तवील नशिस्तें करने का इरादा रखते हैं। जनरल आसिम मुनीर के इम्कानी दौरा चीन पर भी बात होगी कि चीन हमसे क्या चाह रहा है और हम चीन के साथ कैसे मामला आगे बढ़ाने का सोच रहे हैं। तो इनके साथ साथ चूँकि अदलिया आज का गालिब मौजू है, हर तरफ अदलिया का तनाज़ा, अदलिया का बहरान, अदलिया की तकसीम का गोगा है, तो उस पर भी बात होगी। कुछ सवाल आपके सामने रखे जाएंगे कि जो अदलिया के इस बहरान के पसे पर्दा किरदारों को सामने लाने की कोशिश करेंगे। अगरचे अब कुछ पसे पर्दा रहा नहीं है, सब कुछ अयां हो गया है, उरियां हो गया है और हर ख्वाहिश सामने निखर कर आ गई है कि कौन क्या चाहता है। अच्छा, सच्ची बात यह है कि मामला सिर्फ ख्वाहिश तक महदूद नहीं है, साजिशों से भी आगे निकला हुआ है। और ये साजिशें आज से नहीं, एक तवील सफ़र है इन साजिशों का। कभी अदलिया के ख़िलाफ़, कभी पार्लियामेंट के ख़िलाफ़, कभी इदारों के ख़िलाफ़, कभी सियासतदानों के ख़िलाफ़, कभी और मुस्तकिल तौर पर अगर किसी के ख़िलाफ़ हैं तो वो अवाम हैं जिनके ख़िलाफ़, और कभी ये सब लोग मिलकर अवाम के ख़िलाफ़ साजिश कर रहे होते हैं। कराची में क्या हुआ? इस मुल्क के गयूर अवाम, इस मुल्क के असल ताकत, जनाब ज़िंदा भुट्टो का कहना था, ज़िंदा है भुट्टो, ज़िंदा है का कहना था, असल ताकत अवाम है, अवाम ताकत का सरचश्मा अवाम है। कल वो ताकत अपनी मौत आप मर रही थी ज़कात लेते हुए, उन्हीं की पार्टी की हुक्मरानी के नीचे 3 बच्चे और 9 ख़वातीन की डेथ हुई। वो घर से ज़कात लेने गए थे और मौत की खैरात के साथ उन्हें वापस लाया गया। PDM की आज के इजलास में जो कुछ हुआ है, यकीनी बात है कि ये इस तरह की चालें और इस तरह की ख्वाहिशें, इस तरह की साजिशें, इस तरह के मुतालबे, इस तरह के इंतबाहात, ये सिर्फ PDM तक महदूद नहीं है। बाकी सियासी जमातों का मामला भी यही रहा है कमोबेश, सवाए इल्ला चंद इस्तस्नियात के। वो जमातें जिनका मामला कौम की हुक्मरानी के साथ नहीं, कौम की खिदमत के साथ रहा है, और बदकिस्मती से कौम की खिदमत करने वाली जमातें कौम की हुक्मरानी से हमेशा दूर रही हैं और उन्हें दूर रखा जाता है अवाम की तरफ से भी और उन लाने वालों की तरफ से भी जिन पर कभी 2018 का इल्ज़ाम लगता है, कभी 2013 का इल्ज़ाम लगता है और कभी उससे पहले के दर इल्ज़ामात लगते हैं कि कभी उसको लाए, कभी उसको लाए, कभी उसको बनाया, कभी उसको तोड़ा। मियां नवाज शरीफ ने आज के PDM इजलास में वीडियो लिंक पर अपने ख़यालात और अपनी क़यादत भरपूर अंदाज से अपनी सियासी जमात मुस्लिम लीग नवाज़ और उनकी इत्तेहादियों के सामने रखी और उसी की रोशनी में फ़ैसले हुए हैं। सबसे अहम फ़ैसला, अदलिया को कहा जा रहा है कि वो केसेस सुनने से बाज आ जाए। केसेस सुनने से बाज आ जाए मतलब ये कि अपना काम ना करो, वो करो जो हम कहें, डू एज डायरेक्टेड। अब ये अदलिया पर है कि अदलिया को यही करना है और अदलिया को उन्हीं उंगलियों और उन्हीं इशारों के ताबे होकर अपना किरदार अदा करना है, या अदलिया को ख़ुद को फ़ैसला करना है और अदलिया को अपनी आज़ादी, ख़ुद मुख्तारी और अपनी इज़्ज़त व तौक़ीर के साथ चलना है।
اگرچہ اس وقت عدلیہ کے اندر سے جسٹس منیر کی انداز میں بہت سی آوازیں اٹھ رہی ہیں، نظریہ ضرورت کی آوازیں، نام کچھ اور ہے، قابل قبول فیصلوں کے حوالے سے کہ قابل قبول فیصلے ہونے چاہئیں۔ پہلے یہ آواز عدالت سے باہر سے آ رہی تھی، کل پرسوں سے عدلیہ کے اندر سے بھی آنا شروع ہو گئی۔ قابل قبول فیصلے، قابل برداشت فیصلے اور قابل تحسین فیصلے یقیناً قانون اور آئین سے ہٹ کر نظریہ ضرورت کے تابع ہی ہو سکتے ہیں۔ بدقسمتی سے بعض فاضل جج حضرات بھی نظریہ ضرورت اور نظریہ مصلحت کے ساتھ جڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کی کچھ درون خانہ کچھ بیرون خانہ کہانیاں ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن یہ تو سب کچھ سامنے ملا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس پر بات نہیں کرتے ہیں۔ وہ سوال کیا ہے کہ جس استدلال کو حکومت اور حکومت کے اتحادی بڑے شد و مد کے ساتھ پیش کر رہے ہیں کہ مردم شماری شروع ہو گئی ہے، اب نئی مردم شماری کے ہوتے ہوئے کیسے ہو سکتا ہے کہ 2 صوبوں میں پرانی مردم شماری کے ساتھ انتخابات ہو جائیں اور باقی انتخابات جو نئی مردم شماری کے ساتھ ہو جائیں؟ تو اس سے تو بڑا تکنیکی مسئلہ پیدا ہو جائے گا، عوامی نمائندگی متاثر ہوگی، عوام کی صحیح نمائندگی سامنے نہیں آ سکے گی۔ بہت صحیح استادی لگائی جا رہی ہے۔ صحیح استادی اس لیے لگائی جا رہی ہے کہ کوئی ان سے یہ سوال نہیں پوچھ رہا جو میں آپ کے ذریعے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس مردم شماری کا آغاز پنجاب اور KPK کی حکومتیں ختم ہونے کے اور اسمبلیاں ختم ہونے کے کتنے دن بعد شروع کیا گیا ہے، اور کیا یہ درست نہیں ہے کہ ان کا اس نئی مردم شماری کا آغاز اس وقت کیا گیا ہے جب حکومت اور گورنرز اور الیکشن کمیشن ملی بھگت کے ساتھ نئے الیکشن کی 90 دن کے حوالے سے تاریخ دینے سے گریزاں تھے اور معاملہ عدالتوں میں زیر سماعت آ چکا تھا۔ ایک طرف عدالتیں ان معاملات کو دیکھ رہی تھیں اور دوسری طرف حکومت نے چال چلی اور مردم شماری کا آغاز کر دیا۔ یہ ایک واردات تھی، دوہری واردات، مصلحت اور الیکشن سے گریز کی واردات۔ ایک اور سوال جو پوچھا جانا چاہیے لیکن نہیں پوچھا جا رہا ہے کہ حکمرانوں کی جماعتیں اور حکمران اتحاد میں شامل جماعتیں بیک آواز یہ بات بار بار کیوں کہہ رہی ہیں، اور ان کے نمائندگان اور ان کے ترجمان یہ کیوں بار بار کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک صوبے میں پہلے الیکشن ہو جائے گا تو پھر دوسرے صوبے کے الیکشن پر اور مرکز کے الیکشن پر اس صوبے کی حکومت کسی اور پارٹی کی آ گئی تو اثر انداز ہوگی۔ ایسی بدگمانی اس سسٹم پر ہے، ایسا یقین ان انتخابات پر ہے کہ اس انتخاب کے نتیجے میں کم از کم موجودہ حکمران جماعتوں کے حق میں نتائج نہیں آ رہے، یا یہ خوف ہے اور یہ نا امیدی ہے اس سسٹم سے کہ یہ سسٹم ڈیلیور نہیں کر سکے گا اور موجودہ الیکشن کمیشن کے ساتھ شفاف انتخابات کا خواب حکمران جماعتیں بھی نہیں دیکھ سکتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر خود حکومت اور اس کے اندر موجود جماعتیں، وزیر اعظم اور ان کی کابینہ، الیکشن کمیشن اور اس انتخابی سسٹم پر اتنا بھروسہ کرنے کو تیار نہیں ہے، تو اپوزیشن کو کون جا کے قائل کر سکتا ہے کہ یہ سسٹم شفاف اور صاف ستھرے انتخاب ڈیلیور کرنے کی پوزیشن میں ہے اور اس الیکشن کمیشن پر آنکھیں بند کر کے اعتماد کر لیا جائے؟ کیا اس کے باوجود یہ الیکشن کمشنر، یہ چیف الیکشن کمشنر اور ان کی موجودہ باڈی انتہائی ضروری ہے کہ ایک طرف عدلیہ کے چیف جسٹس کے استعفے کے مطالبے کیے جا رہے شروع ہو چکے ہیں، لیکن الیکشن کمیشن کے سربراہ کے حوالے سے سب جگہوں پہ خاموشی ہے۔ کیوں؟ کیا الیکشن کمیشن کے ادارے اور چیف الیکشن کمشنر کی عزت جو خراب ہو رہی ہے اس نا امیدی کے ذریعے، جس کا اظہار خود حکمران اتحاد کر رہا ہے، یہ اس میں موقع نہیں ہے کہ الیکشن کے کمیشن کے سربراہ بھی اپنا کوئی باعزت راستہ دیکھیں یا ان کو کوئی دکھانے کا ان کا کوئی خیر خواہ کوشش کریں؟ اور استدلال ہے، اس پر بھی ہمارے میڈیا نے سوال اٹھانے سے گریز کی پالیسی اختیار کر رکھی ہے۔ وہ میڈیا جسے مین سٹریم میڈیا کہا جاتا ہے، شاید ناواجب کہا جاتا ہے کہ مین سٹریم میڈیا تو وہ ہونا چاہیے جو عوام کو ساتھ لے کر چلے، عوام کی رائے کو ساتھ لے کر چلے۔ یہ چند گروہوں، چند جماعتوں، چند افراد، چند شخصیات، چند مفادات کے تابع میڈیا کو
مین اسٹریم کہنا تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن ہم میڈیا کے احترام کے باعث فی الحال اس پر زیادہ بات نہیں کرتے۔ اگر الگ الگ الیکشن ہو جائیں گے تو کیا آفت آ جائے گی؟ کیوں ہم اپنے سسٹم پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہیں؟ کیوں چیف الیکشن کمشنر حکومت کو اور سیاسی جماعتوں کو یہ باور کرانے کی پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہم ہیں نا، ہم صاف اور شفاف انتخاب ہم آپ کو دیں گے، آپ بھروسہ رکھیے، آپ ہمیں سیکیورٹی فراہم کیجئے، وسائل فراہم کیجئے، شفاف انتخاب ہماری ذمہ داری ہے؟ کیا وجہ ہے؟ نہ وہ دعویٰ رکھتے ہیں نہ وہ امید کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایسی چیز ہے جس کی پردہ داری ہے۔ وہ کیا ہے؟ کس کے حق میں ہے اور کس کے خلاف ہے؟ اس پر غور کرنا چاہیے۔ سوال بھی اٹھایا جا سکتا ہے اور اٹھایا جانا چاہیے کہ جس ایشو کو پہلے ایشو بنایا گیا کہ 2 ججوں نے مشورہ دیا تو چیف جسٹس نے از خود نوٹس لیا، گویا یہ طریقہ درست نہیں تھا، بجا درست نہیں ہوگا، تو پھر کیا اسی کی روح کو آگے بڑھاتے ہوئے ترمیمی بل کی منظوری درست ہوگی کہ چیف جسٹس 2 سینئر موسٹ ججوں کے مشورے سے از خود نوٹس لیا کرے گا؟ اس میں اتفاق کیا ہے اور تضاد کیا ہے؟ اگر پہلی بات قابل تنقید تھی، قابل تشویش تھی، تو کیا اب ترمیمی بل کی منظوری کے بعد معاملات سارے صاف اور ستھرے ہو جائیں گے؟ کیا اب بھی اسی طرح مشاورت نہیں ہوگی؟ اس پر بھی غور کیا جانا چاہیے کہ اگر وہ درست تھا تو یہ کیسے نادرست ہے، اور یہ درست ہے تو وہ کیسے نادرست تھا؟ سوال پر بھی غور کیا جانا چاہیے کہ 2 ججوں کا مشورہ دینا اور اس پر از خود نوٹس لینا قابل مذمت ہے، اوکے، مان جاتے ہیں، تو پھر کیا وجہ ہے کہ جو فاضل جج صاحبان اپنے سارے ایشوز کو میڈیا کے ذریعے عدالت اور عدالتی نظام کے اندر سیٹل کرنے کی بجائے میڈیا کے ذریعے پبلک کرتے ہیں، اس پر پروپیگنڈا کی مہم لانچ کرتے ہیں، ایک بار نہیں بار بار لانچ کرتے ہیں، خط لکھتے ہیں اور پبلک کرتے ہیں؟ کیا یہ بات مناسب اور جائز ہے؟ اس پر کیوں بات نہیں کی جا سکتی؟ کیا وجہ ہے کہ اس طرح کی کارروائی ڈالنے والے اور حرکت کرنے والوں کو مقام بلند پر ہی فائز دیکھا جاتا ہے؟ کیوں؟ یہ تو نامناسب بات ہو جائے گی نا کہ ایک طرف کی آنکھ سے دیکھا جائے اور دوسری طرف کی آنکھ کو بند کر لیا جائے۔ اس پر غور کی ضرورت ہے، اس سوال کو بھی، کہ کیا میڈیا کی آنکھیں اور دانشوروں کی دماغ اور کیا ٹی وی کی سکرینیں، اخبارات کے کالم اور اداریے ان چیزوں کو ایک ہی طرح، ایک ہی انداز سے، ایک ہی ترازو میں کیوں نہیں تول رہے ہیں؟ کیوں وزیروں اور مشیروں کی زبان ایک طرف چلتی چلی جاتی ہے اور دوسری طرف لکنت کا شکار ہو جاتی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ سوال بھی قابل توجہ ہے کہ فاضل جج حضرات ایک دوسرے سے اختلاف کرنے لگے، ایک دوسرے سے اختلاف کھل کر سامنے آ گیا۔ بہت اہم بات ہے، بڑی حساسیت ہے، یعنی ایسے ہمارے وطن عزیز میں جہاں کبھی کسی سے کسی نے اختلاف کیا ہی نہیں، نہ باپ نے بیٹے سے، نہ بیٹے نے باپ سے، نہ پارلیمنٹ نے وزیروں سے، نہ کابینہ سے، نہ سینٹ سے، نہ قیادت سے، سبحان اللہ، نہ فوج سے، نہ اسٹیبلشمنٹ سے، اتفاق در اتفاق، اتفاق اتفاق نہ ہوا، اتفاق فونٹری ہو گئی۔ سوال یہ ہے کہ بھائی اگر جج اختلاف رائے نہیں رکھیں گے تو ان سے بہتر ڈسکشن اور بہتر تبادلہ خیال اور بہتر غور و فکر کے بعد بہتر فیصلے کی توقع کیسے کریں گے؟ لیکن ہم اس پر خاموش۔ لیکن یہ سوال تو ضرور قابل غور ہونا چاہیے کہ عدلیہ کی تقسیم اگر بری ہے، قابل شرمندگی ہے، تو اس عدلیہ کی تقسیم کا صحرا کس کے سر بنتا رہا ہے؟ کس کا نام آتا رہا ہے؟ کون عدلیہ کو ماضی میں تقسیم کرتا رہا ہے؟ کون آج کوشش کر رہا ہے؟ اور کون لوگ ہیں جو ان کرداروں کو سامنے لانے کے لیے نہ کبھی سوچتے ہیں، نہ کبھی پریشان ہوتے ہیں، اور بس مٹی ڈالو پالیسی کے تحت ان پر کور کرتے رہتے ہیں؟ اور عدلیہ کی تقسیم کا موضوع اس کا ڈھول پیٹا جاتا ہے کہ عدلیہ تقسیم ہو گئی، یہ مناسب نہیں، درست ہے، یہ مناسب نہیں ہے، لیکن کوئی اس کے پس پردہ کرداروں کو، پس پردہ ترجیحات کو، مفادات کو اور اہداف کو
رکھنے والے لوگوں کی طرف بھی تو توجہ جانی چاہیے. آخر کیا وجہ ہے کہ ہر بار ایک ہی جماعت یا بڑی جماعتوں کا ہی عدلیہ کے ساتھ پھڈا کیوں ہوتا ہے؟ کیوں وہ عدلیہ کو تقسیم کر کے اپنی راہ بنانا اور ہموار کرنا چاہتی ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ کوئی اس پر بھی کبھی کمیشن بنے گا؟ کبھی اس پر بھی میڈیا کے لوگوں کی زبانیں کھلے گی؟ اس پر غور کی ضرورت ہے. چاہوں گا کہ ایک چھوٹے سے سوال پر آپ مزید غور کریں. یہ سوال یہ ہے کہ جس طرح چیف جسٹس آف پاکستان کے اختیارات کو کم کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور بظاہر اصلاحات کا نام دیا گیا ہے، بظاہر نئے قواعد کا نام دیا گیا ہے، نئے ترمیمی بل کے ذریعے نئے قانون سازی کا نام دیا گیا ہے، کیا اتنی عجلت میں اتنی شدت کے ساتھ کسی اور ادارے کے سربراہ، کسی اور انتظامی ذمہ دار، کسی اور بڑی شخصیت کے اختیار و اقتدار کو بھی چیلنج کیا گیا ہے، اس کو کم کرنے کی کوشش کی گئی ہے؟ کبھی وزیر اعظم کے اختیارات پارلیمنٹ نے کم کیے، کبھی اسپیکر کے اختیارات پر پارلیمنٹ بولی، کبھی چیئرمین سینٹ کے اختیارات ان کے پس منظر کو خیال میں رکھتے ہوئے تھوڑے متاثر کرنے کی کوشش کی گئی، کبھی کسی وزیر مشیر کے اختیارات پر کوئی کمپرومائز کیا گیا، یا باقی معتبر حلقوں، معتبر اداروں کے حوالے سے کبھی اس طرح کی سوچ آئی کہ یہ چیزیں اس طرح نہیں ہونی چاہیے، اس لیے اس کا کوئی قانونی راستہ نکالا جانا چاہیے. آج تک شاید ایسا نہیں ہوا. حالت تو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن بار بار اپنی اصل ذمہ داری الیکشن کرانے سے بھاگ رہا ہے اور اس کے معاملات، اس کی ذمہ داریوں اور اس کے اختیارات پر بھی کوئی ایسی سوچ سامنے نہیں آ سکی ہے. کیوں؟ یہ وقت آ گیا ہے کہ اس سوال پر بھی غور کر لیا جائے. اور یہ سوال اس طرح ہے کہ آج کی اعلیٰ عدالتوں میں، آج کی بار کونسلوں میں کون سے ایسے عناصر ہیں، اور آج کی سیاسی جماعتوں اور سیاسی حکومتوں اور سیاسی مخالفتوں اور اپوزیشن میں کون سے ایسے عناصر ہیں جو پاکستان میں نظریہ ضرورت کے ایک دفعہ پھر جنم دینے کے لیے بیتاب ہیں، ایک دفعہ پھر نظریہ ضرورت کو اس ملک میں راج کرنے کا طریقہ سمجھ کر اس سے فائدہ اٹھانا چاہتی ہیں. ایسے جج حضرات کون سے ہیں؟ کیا ایسے جج حضرات سے عدلیہ کے ادارے اور ملک میں جمہوریت اور عوامی حکومت کو کوئی خطرہ تو لاحق نہیں ہونے جا رہا؟ اس پر بھی غور کیا جانا چاہیے کہ ماضی میں کسی چیف جسٹس آف پاکستان بننے والے فاضل جج نے ذمہ داری سنبھالنے سے کتنا عرصہ پہلے یا کتنے مہینے پہلے سے اپنے آپ کو اسلٹ کرنے کی کوشش شروع کر دی تھی اور پہلے سے موجود چیف جسٹس کے لیے زندگی اور اختیار کا دائرہ تنگ کرنے کی کوششیں شروع کر دی تھی. کیا ماضی میں یہ روایت رہی ہے؟ اور یہ رہی ہے تو اس کے اثرات عدلیہ پر، عدلیہ کی شناخت پر، تشخص پر اور معزز اور فاضل جج حضرات پر کیا پڑتے رہے ہیں؟ کیا یہ پرانا سلسلہ ہے یا نیا سلسلہ شروع ہوا ہے؟ اور اگر پرانا ہے تو اس کا تدارک کیوں نہیں کیا گیا؟ اور اگر یہ نیا ہے تو اس کی حوصلہ افزائی کیوں کی جا رہی ہے؟ مس کنڈکٹ بہت اہم بات ہے، اس پر بھی سوال اٹھتا ہے. لیکن سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ مس کنڈکٹ کا سارا معاملہ ہم چیف جسٹس کے حوالے سے ہی آج کیوں تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا بعض ایسے جج حضرات کے حوالے سے ہی کیوں تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو اتفاق سے الیکشن کو آئین کے مطابق 90 دن میں کروانے کی کمٹمنٹ کا اظہار کسی نہ کسی صورت میں کر چکے ہیں، یا ہمیں ان کے بارے میں گمان ہے کہ وہ اس سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں اور ہم ان کے ساتھ یہ بار بار ان تک یہ بات پہنچا رہے ہیں کہ وہ اس معاملے سے پیچھے ہو جائیں، جیسا کہ پی ڈی ایم نے آج کہا ہے. کیا مس کنڈکٹ کا معاملہ کسی اور کے حوالے سے بھی دیکھا جانا چاہیے یا چند لوگوں کے حوالے سے اور چند جج حضرات کے حوالے سے؟ اب عدلیہ کے موضوع اور بحران سے نکلنے کی کوشش کے ساتھ ہم واپس آتے ہیں. چلتے ہو تو چین کو چلیے، کہتے ہیں کہ باہر آئے. ہم چمن کی بات نہیں کر رہے ہیں، چین کی بات کر رہے ہیں. تو جنرل عاصم منیر صاحب کا دورہ چین میں کافی عرصے سے بڑی بےتابی کے ساتھ دیکھا جا رہا ہے، انتظار کیا جا رہا ہے، اور چین کی حکومت
اور متعلقہ ذمہ دار اس خواہش کے ساتھ ہیں کہ جنرل عاصم کب چین آتے ہیں۔ اس کے لیے کوششیں اور رابطے یقینی بات ہے کہ جاری ہیں۔ بنیادی وجہ اس میں یہ ہے کہ جنرل عاصم سے چین کی قیادت یہ سمجھنا چاہتی ہے کہ پاکستان کا اگلا سیاسی نقشہ کیا ہوگا، 5 سال بعد کس کی حکمرانی ہوگی، کون اس ملک کے فیصلوں اور پالیسیوں پر اثر انداز ہو رہا ہوگا۔ اس کی وجہ بڑی واضح ہے کہ فوج اگرچہ اے پولیٹیکل ہو چکی ہے، لیکن ابھی ہمارے ملک کے اندر اور باہر اس بات کا گہرا ادراک اور شعور پایا نہیں جاتا، اور وہ یہی سمجھتے ہیں کہ فیصلہ اور اختیار جہاں ہے انہی سے بات کرنی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ ابھی تک ہماری پی ڈی ایم حکومت، جس کے قائد میاں شہباز شریف بطور وزیر اعلیٰ پنجاب چین کے ساتھ بڑے اچھا لائزون رکھتے رہے ہیں سی پیک کے منصوبوں کے حوالے سے بھی، لیکن وزیر اعظم بننے کے بعد ابھی تک کوئی بہت بڑی کامیابی چین کے ساتھ تعلقات اور باقی چیزوں میں ان کی کھاتے میں نہیں آ سکی ہے، اور چین چاہتا ہے کہ جنرل عاصم باجوہ سے ہی بات زیادہ اعتماد اور اطمینان کے ساتھ کی جائے۔ اس کے لیے جو ابھی تک ٹینٹیٹیو تاریخ جس کا کل بھی ذکر ہوا تھا 7-8 اپریل کی رکھی گئی ہے۔ ماضی میں ان کی کوشش تھی کہ وہ جنوری میں جنرل عاصم کو اپنے ہاں دیکھیں، پھر ان کی طرف سے مارچ کے آغاز میں جنرل عاصم کو چین کے دورے پر دیکھنے کی خواہش سامنے آتی رہی، لیکن اب یہ دورہ غالب امکان ہے کہ اپریل کے دوسرے ہفتے کے آغاز کے ساتھ ممکن ہوگا۔ ابھی تک اس بارے میں مقرر یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کے اندر سے تو کوئی ایسی آوازیں نہیں آئی ہیں، البتہ چین کے سفارتی ذمہ دار بیجنگ میں جو موجود ہیں وہ اس کا اظہار کر رہے ہیں کہ جنرل عاصم منیر جلد چین کے دورے پر آ سکیں گے۔ اللہ کرے یہ پاکستان اور چین کی دوستی اور تعلقات اور ترقی و تعمیر اور خوشحالی کے حوالے سے اور خطے میں استحکام کے حوالے سے بہت خوش آئند ثابت ہو، اور ہم کسی بہتر راستے کی طرف نکل سکیں، چونکہ اس وقت تک واحد چین ایسا ملک ہے جس نے ہمیں IMF کی طرف سے ابھی کوئی مثبت اشارے نہ ملنے کے باوجود ہمارے ساتھ مالی تعاون میں نہ صرف عملی اقدام کیے ہیں بلکہ آگے بھی زیادہ امید چین سے ہی نظر آتی ہے، جبکہ دیگر دوست ممالک جو ہیں وہ IMF اور بعض باقی چیزوں کے ساتھ جڑے ہوئے نظر آتے ہیں اور اپنی مدد کو بعض حوالوں سے مشروط کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ جیسا کہ کل کے ویلاگ میں کہا گیا تھا کہ میاں نواز شریف اگلے دنوں میں سعودیہ جانے والے ہیں، اور یقینی بات ہے کہ وہ عمرہ کرنے کے حوالے سے ایک پرانی روایت رکھتے ہیں، وہ ایک مذہبی ٹچ رکھنے والی فیملی ہیں، اور مذہبی ٹچ میں ان کا عمرے پر جانا، مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں بیٹھ کر عبادت و ریاضت کرنا ایک خاصا ان کا شناخت کا باعث رہا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ سعودی عرب کی ان کے حوالے سے ایک خاص اہمیت یہ بھی ہے کہ ان کی فیملی کے سعودی عرب میں اثرات بعض حوالوں سے کاروباری بھی رہے ہیں، سیاسی بھی رہے ہیں، اور اب جب کہ وہ لندن میں پچھلے 3 سال سے زائد عرصے سے علاج کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور وطن واپسی کے لیے ان کے لیے راستے ہموار کیے جا رہے ہیں، اس طرح کہ آج کل عدلیہ کے ذریعے سے بھی ایک حتمی کوشش جاری ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان واپسی سے پہلے سعودی عرب میں ایک طرف عمرہ کر کے آئیں، تھوڑا سا جو انہیں سکون کی ایک لہر پاکستان سے اٹھتی ہوئی اپنے حق میں محسوس ہو رہی ہے، عدلیہ اور باقی اداروں کی طرف سے جو انہیں تھوڑا سا ایسا اشارہ مل رہا ہے کہ اب ان کو یہاں کم پوچھا جائے گا، کم روکا جائے گا، اور کم از کم جیل جانے سے وہ بچ سکیں گے، اس امکان کے ساتھ وہ چاہتے ہیں کہ پہلے اپنی فیملی کے ساتھ سعودیہ میں بیٹھ کر تفصیل سے بات چیت کریں۔ اس مقصد کے لیے مدینہ منورہ میں ان کا قیام زیادہ ہوگا۔ اوبرائے ہوٹل میں ان کے لیے کمرے اور ان کے خاندان کے لیے کمرے ریزرو کروائے جا چکے ہیں۔ اوبرائے ہوٹل مسجد نبوی سے بالکل ملحق ہے اور اس کی کھڑکی سے روضہ رسول صاف نظر آتا ہے۔ میاں
نواز شریف صاحب جہاں روضہ رسول کے سائے میں رہائش رکھیں گے اور اپنی عبادات کا اہتمام مسجد نبوی میں صبح شام کریں گے، وہیں وہ اپنی فیملی کے ارکان مریم نواز صاحبہ اور باقی اہل خانہ کے علاوہ بعد ازاں میاں شہباز شریف کے ساتھ بھی طویل سیاسی، معاشی اور اپنے خانگی معاملات پر بات چیت کریں گے تاکہ خاندان کے مستقبل کو پاکستان کی سیاست میں محفوظ اور توانا دیکھ سکیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ العزیز اگلے ولاگ میں ملیں گے، لیکن اس سے بس آخر میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ 1 اپریل کے دن جن لوگوں کو ہم پھول بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں، میرا خیال ہے کہ اس پہ بہت ہو گئی۔ اب اس بات کی طرف بھی تھوڑا غور کرنا چاہیے کہ ہمیں کئی دہائیوں سے اس ملک میں عام آدمی کو، عام لوگوں کو، نوجوانوں کو، بوڑھوں کو، خواتین کو کون لوگ بار بار مختلف حوالوں سے پھول بنا رہے ہیں، کبھی سیاسی حوالے سے، کبھی معاشی حوالے سے، کبھی ترقی کے حوالے سے، کبھی کوئی خواب، کبھی کوئی خواب، کبھی روٹی، کپڑا اور مکان، کبھی پیرس کی گلیاں لاہور میں، اور کبھی اسلام آباد کو دنیا کا سب سے بڑا دارالحکومت اور لوگ یہاں ملازمتیں کرنے آئیں گے، پتہ نہیں کیا کیا۔ لیکن کیا ہمارے ساتھ یہ بیوقوف ہمیں بنانے کا سلسلہ آئندہ بھی جاری رہے گا؟ آئیے 1 اپریل کو لوگوں کو پھول بنانے کی بجائے اپنے پھول بننے کا جائزہ لیں کہ ہم کب تک پھول بنے رہیں گے اور کب تک ہمارے حکمران اور ہماری قیادتیں ہمیں پھول بناتی رہیں گی۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔